बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार पीडीएम अपने इख्तिताम को पहुंच गई है। आज सेनेट में अपोजिशन बाकायदा नजर आया कि दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। पीपल्स पार्टी को एक तरह से पीडीएम से बाहर निकाल दिया गया है। अपोजिशन जमातों ने ईवान में एहतजाज करके यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर मानने से ही इनकार करते हुए अपने लिए अलग नशिस्तों का मुतालबा किया। अक्टूबर में जब पीडीएम बनी थी तो वो ये दावा कर रहे थे कि वो इत्तेहाद है जो हुकूमत को खतर करने के लिए वजूद में आया है। ये 1 पॉइंट बेसिक एजेंडा था जिस पर सब इकट्ठे हुए थे। 6 माह बाद यानी 6 months डाउन द लाइन हम क्या देख रहे हैं? हकीकत ये सामने आई है कि दरअसल ये इत्तेहाद अपोजिशन को ख़त्म करने के लिए बना था या लीडिंग पोजीशन तब्दील होने के लिए बना था। मुस्लिम लीग नून जो कि हकीकी अपोजिशन नज़र आ रही थी, डायरेक्ट मुकाबला नज़र आ रहा था कि उन्हीं से है पीटीआई का, सेनेट में उसे हटाकर पीपल्स पार्टी अब कायबे इख्तलाफ की जगह पर बैठी हुई है। सो जो मेन अपोजिशन पोजीशन है वो पीएमएलएन से निकलकर चली गई पीपल्स पार्टी के पास, और आप इसका पूरा का पूरा क्रेडिट पीडीएम को दे सकते हैं। कौमी असेंबली में मुखालिफत के हवाले से या और तमाम बातों के हवाले से बिलावल भुट्टो ने क्या कहा, लेट्स वॉच हिम। शहबाज शरीफ साहब नेशनल असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है। हमजा शहबाज साहब पंजाब असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है। हमें ज़रूर पार्लिमानी पॉलिटिक्स करते हुए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ राब्ता रखना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी ने मरीम नवाज और मियां नवाज शरीफ की जारहाना सियासत को गैर मौसर बना दिया है। पीपल्स पार्टी पर पिछले दौर में भी फ्रेंडली अपोजिशन का इल्ज़ाम लगता रहा, और आज सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपने खिताब में कहा कि अगर हुकूमत मुश्किल में हुई तो उसकी आवाज़ भी बनेंगे। लेट्स वॉच यूसुफ रज़ा गिलानी। इस हाउस में इंशाल्लाह आई विल कैरी एवरीबडी विद मी, I'll carry the opposition with me। गवर्नमेंट की तरफ से कभी बोलने में अगर मुश्किल भी होगी उनकी हम आवाज़ बनेंगे, हम उनकी तरफ से भी बोलेंगे, चूँकि हमारा मुल्क है और मुल्क के मसाइल हमें मालूम है। ज़रताज गुल साहिबा, ये तो बड़ी वेलकम बात की है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने। वो कह रहे हैं हम आपकी आवाज़ बनेंगे। आप कैसे देखती हैं इस ऑफर को? इनवाइटिंग मी, मैं समझती हूँ कि जो पूरा ये जो पीडीएम ने मेला सजाया था, ये पूरा मेला जो है पीपल्स पार्टी ने पीएमएलएन को जो है लूटने के लिए बनाया था। तो पीपल्स पार्टी कामयाब हो गई है। उनका जो एक रवैया है, उनको पहले से इस बात का पता था कि गवर्नमेंट जो है वो उसका हिस्सा है। उनकी कोई तकरीबन 12.5 साल से कंसेक्यूटिव सिंध के अंदर हुकूमत है, और वो अपना सूबा जो है वो क्यों एट स्टेक लगा लेते, जबकि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी पीडीएम के अंदर उनमें तो स्टेक होल्डर पीएमएलएन के अलावा कोई थे भी नहीं। और पीएमएलएन अनफॉर्चुनेटली जो है चूँकि एक खुद साख्ता उनकी एक लीडर है जो एक फ़ोन कॉल के ज़रिए बन गई, और उन्होंने अपनी पूरी पार्टी को हाईजैक कर दिया। और अगर उनकी पार्टी के लोगों को खुद भी एतराज़ नहीं, उनके एक्स प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो हाथ बांध के उस खातून के पीछे खड़े होते हैं, और वो खातून जो खुद एक काउंसलर का इलेक्शन नहीं आज के लड़ के आई, पॉलिटिकल प्रोसेस से नहीं आई, उसके पोर्टफोलियो पे दिखाने को कोई मेहनत कोई कोशिश कुछ भी नहीं है उसके पोर्टफोलियो के ऊपर। तो एक अनइलेक्टेड खातून जो कि काउंसलर भी नहीं लड़ सकती है, वो इलेक्टेड लोगों से इस्तीफ़े मांग रही है। तो अच्छा अंजाम हुआ कि इस्तीफे मांगने वाले एक दूसरे से जो हैं वो एक दूसरे को शोकस नोटिस भिजवा रहे हैं। गिलानी साहब की जो आज की स्पीच थी, बल्कि आज हमने, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि पीडीएम का सिर्फ फायदा पीपल्स पार्टी को हुआ है कि वो ऑपोजिशन अब मेन ऑपोजिशन बन गई है, लेकिन आपको भी फायदा हुआ उससे। आपको ऑफर कर रहे हैं पीस की नेगोशिएशन हमें बहुत सारे, आपका भी फायदा। मैं तो यही बात कर रही थी फिर यार कि देखिए एज अपोजिशन लीडर वो एक्स प्राइम मिनिस्टर भी हैं, और एज अपोजिशन लीडर आज उनका, और आज हमारा जो हमाद अजहर का एक बिल था मनी बिल, उसके लिहाज से उन्होंने वोट में साथ भी दिया और हमने अपना एक वो पास भी करवाया सेनेट के अंदर। तो वहाँ पे उनका ये कहना कि मैं गवर्नमेंट का भी साथ दूंगा। तो बात यही है कि
جو لیجسلیشن ہے اور جو آپ نے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے اگر آپ صحیح اپنی رائے کا استعمال کرتے ہیں وہ بیٹر اپوزیشن اور بیٹر حکومت ہے. وہاں پہ آپ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں. ہم اپنے حلقوں سے الیکشن لڑ کے آئے ہوتے ہیں, ہم اپنے حلقے کی بات جو ہے جو آپ میٹنگ کے اندر بات کرتے ہیں وہ تو حلقے کے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا, لیکن جو آپ پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں اس کو ساری دنیا جو ہے وہ دیکھتی ہے, کیونکہ یہ ایک ایسی پارلیمنٹ ہے جو ڈاکیومنٹڈ ہے ایک لفظ, اور پورا اس کو پی ٹی وی جو ہے نیشنل ٹی وی ٹیلی کاسٹ کرتا ہے اور اسی سے نیریٹو بنتا ہے. اگر ہمارے عوام کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے حکمران اور اپوزیشن کرتی کیا ہے. دوسرا جو میں کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں بات کو, آپ نے کہا کہ ہمیں بینیفٹ ہوا. ایک تو ہمیں بینیفٹ دیکھیں اس پوری پی ڈی ایم کی سرکس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے وہ بڑی سٹرونگ ہو کے آئی ہے. ہم نے جو ووٹ آف کانفیڈنس لیا, ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد 176 کے بجائے ہم 178 ووٹ لے کر آئے. پرائم منسٹر عمران خان بہت بہادر بہت جدار لیڈر ہیں, انہوں نے سامنے سے چیلنج کیا, ہمیں کسی نے اگینسٹ کیا کر رہا تھا, ہمیں تو پورا واک اوور مل گیا. صاحبہ اگر اتنی مضبوط ہو گئی ہے تو کیبنٹ میں ری شفل کیوں ہونے جا رہا ہے؟ آپ کی اتنی بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے اکانومی کی, اسی کو آپ نے تبدیل کر دیا ہے. سو ابھی اور تبدیلیاں بھی ہونی ہیں, تو اگر آپ اتنے مضبوط ہیں تو پھر تبدیلیاں کیوں ہونے جا رہی ہیں؟ فریہ میں پہلا پوائنٹ ذرا اس کا سیکنڈ پارٹ کمپلیٹ کر دوں. سیکنڈ ہمیں اس کا بینیفٹ یہ ہوا ہے کہ دیکھیں ہم لوگوں نے چیئرمین اور سینٹ چیئرمین اپنا منتخب کروا لیا, اور یوسف رضا گیلانی کا جو سینٹ چیئرمین سے وہاں پہ چیمبر سے جو نوٹیفیکیشن ایز اے اپوزیشن لیڈر ہوا, اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی سمیت اور تمام پی ڈی ایم نے اس پورے الیکشن کے پروسیس کو جو چیئرمین سینٹ چیئرمین کا ہوا اس کو لیجیٹیمیٹ قرار دے دیا ہے, اور وہ یہ مانتے ہیں کہ جو ووٹ چیئرمین سینٹ کو اور ڈپٹی چیئرمین کو پڑا ہے وہ ٹھیک پڑا ہے. تو اس کے لیے میں تو گیلانی صاحب کو ٹھیک ہے کہ وہ اچھا کھڑے میں. دوسرا جو آپ نے کیبنٹ کی شفل اور ری شفل کی بات کی ہے, دیکھیں جہاں تک مین پوزیشن ہے وزیر خزانہ کی, فائنانس منسٹر کی, تو دیکھیں شیخ حفیظ صاحب نے اچھا کام کیا. ہمیں کولیپس اکانومی ملی ہوئی تھی, 31,000 ارب کے 31 ٹریلین کے ہمارے پر پچھلی حکومت قرضے چڑھا گئی تھی. اس کے باوجود انہوں نے جو ہے اس کے اکانومی کو کولیپس اکانومی کو اچھا چلایا. لیکن فریہ آپ کو بھی پتا ہے کہ جب ان الیکٹڈ کوئی بھی ممبر کیبنٹ کا حصہ بنتا ہے تو ایک رول ہے کہ 6 منتھ کے اندر اس نے الیکٹ ہو کے آنا ہوتا ہے. یا تو ہم ان کو بائی الیکشن لڑواتے, ڈائریکٹ الیکشن کرواتے, یا پھر سینٹ سے الیکشن لڑوا دیتے. سینٹ کے الیکشن میں انفارچونیٹلی خرید و فروخت ہوئی, جس طریقے سے پیسے چلے, جس طریقے سے بکرا منڈی ہوئی اور ان کو جو ہے وہ پیسوں کے زور پہ ہرایا گیا. تو ہمارے اوپر ایک مورل کے علاوہ ایک کانسٹیٹیوشن کی بھی obligation تھی کہ ان دا اینڈ انہوں نے ویسے بھی ہم نے ان کو ہٹانا تھا, کیونکہ ہم وہ پھر کنٹینیو اپنا پورٹ فولیو یہ ٹیکنیکل ایشو تھا وہ رکھ نہیں سکتے تھے. جی اوکے, اس پہ میں آپ سے مزید سوال ضرور کروں گی, بٹ I'll come to you حیدر زمان قریشی صاحب. پچھلی گورنمنٹ میں پی ایم ایل این کے خلاف آپ کو پی ٹی آئی کہتی تھی کہ آپ فرینڈلی اپوزیشن ہے, اب آپ کو پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ آپ فرینڈلی اپوزیشن ہے. سو فرینڈلی اپوزیشن ٹو فرینڈلی اپوزیشن کا سفر کیسا رہا؟ Thank you so much. It's a very good question. یہ ٹرمینالوجی یقیناً پی ٹی آئی نے کوائن کی تھی, کیونکہ جو اپوزیشن پاکستان کے مفاد میں کام کرے, جو ارسپانسبل نہ ہو, جو سول تحریک چلانے کی بات کرے, پاکستان میں بلوا کرانے کی بات کرے, پارلیمان پہ چڑھے, استعفے دینے کا شوق تو ہو لیکن ان استعفوں کے دینے کے بعد 9 مہینے انہی تنخواہوں پہ شاپنگ کرے, حج عمرہ کرے, سینٹورس میں جائے, مزے اڑائے, ٹھیک ہے, اور ہمیں استعفے کے تانے دے. ہاں اس قسم کی اپوزیشن سے بہتر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹ میں رہی, اور ہمیں فخر ہے کہ ہم پارلیمنٹری سپریمیسی, اور ہمارا فیصلہ تب بھی صحیح تھا, آج بھی صحیح ہے. اب آج آپ بات کر رہے ہیں فرینڈلی اپوزیشن کی, تانے لگانے میں کیا ہے؟ مجھے بتائیں نا, وہ تابعداری میں 9 مہینے کی خاموشی کیا میڈیا بھول گیا؟ وہ تابعداری میں 11 سینیٹر جو بن گئے خاموشی سے, یا پی ٹی آئی کا ایک اضافی سینیٹر بن گیا کے پی کے سے, وہ کوئی ایک عجیب مجمع تھا؟ یا ابھی کسی نے فیصلہ ہی نہیں کیا تھا کہ آرمی کی چیف کے بل کے اوپر ہم نے سب سے پہلے چھلانگ لگا دی اور ہم نے کہہ دیا ہم سپورٹ کریں گے اپنی پارلیمنٹری پارٹی بھی. تو ہم بہت سارے عوامل گنوا سکتے ہیں. بجٹ پہلا ہوا, پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ سیکنڈ ہوا, اس وقت صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور چیئرمین بلاول ہی موجود تھے, ان کی پارلیمنٹری پریزنس دیکھ لیں, اور باقی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کی دیکھ لیں. ہم نے ہر بل کے اوپر, ہم نے اسٹیٹ بینک کے لاء کے اوپر, ہم نے کشمیر کے سودے کے اوپر, ہم نے ہر جگہ آواز اٹھائی. اور جہاں پہ جو آواز کی بات کی آج گیلانی صاحب نے, وہ یہ ہے کہ جب نیشنل سیکیورٹی ایشو ہوگا, جب پاکستان کو یکسوئی کے ساتھ ایک پیغام دینا ہوگا, چاہے بھارت کو دینا ہو, یہ نہیں کہ کاٹن اور شوگر منگوانی ہو اور ہم نے کہنا ہو کہ کشمیر کے ہم ایمبیسڈر ہیں. جب ہم نے ریئل سینس میں
پاکستان کی یکسوئی کے ساتھ جب ہم نے کووڈ پہ بات کرنی ہے, جب ہم نے لوکسٹ پہ بات کرنی ہے, جب ہم نے فیٹف پہ بات کرنی ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنی پولیٹکس کو جو ہے سائیڈ پہ رکھے گی. ہاں جہاں تک پی ڈی ایم کی بات ہے, پی ڈی ایم بنانے والے ہم ہیں, ہم اس کے محافظ ہیں. ہمیں جو شو کاز نوٹس دے رہے ہیں, ہم ان شو کاز نوٹسز کا سربراہی اجلاس میں جواب دیں گے. لیکن اگر کسی کو گیلانی صاحب کا سینٹ کا اپوزیشن لیڈر بننا پسند نہیں ہے تو وہ وہاں پہ بات کریں, کیونکہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو ان کے جو انڈر ہینڈ ڈیل میں 5 پیارے سینیٹر پنجاب سے بنے, شاید ہمیں بھی وہ پسند نہ ہو. وہاں کیوں نہیں لاک ہیڈ الیکشن ہو سکتا تھا, کیا گیا. اور جہاں تک اس حکومت کی گورننس ہے, آج آفٹر 9 months $19 ارب دوبارہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو گیا ہے. بات کریں گے تفصیلاً, بہت کچھ اس میں بات ہو سکتا ہے گورننس کے اوپر, تو ہم پی ڈی ایم کو اس پہ ہم تفصیلاً بات کریں گے. ذرا ہم اپوزیشن کے اوپر آ جائیں, کیونکہ اپوزیشن کی اسٹرینتھ جو ہے ڈیموکریسی کی علامت ہے. جی آج آپ کو کیا ہوا, پہلا سیشن کا اجلاس تھا. آج جے یو آئی ایف کے جو سینیٹر ہیں انہوں نے ایک موشن ٹیبل کیا, اور اس پہ ان 4 سینیٹرز نے, جن میں سے 2 انڈیپینڈنٹ ہیں, ایک دلاور صاحب ہیں, ایک اور انڈیپینڈنٹ سینیٹر ہیں, انہوں نے ووٹ کیا آج اپوزیشن کے ساتھ, جس کو یہ کہتے تھے کہ جھرلو اپوزیشن ہے, مانگے تانے کے ووٹ ہیں, اور گورنمنٹ کو ڈیفیٹ ہوئی ہے سینٹ کے اندر آج انوگرل سیشن کے اندر. یہ میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. اور آپ آگے دیکھیے گا کہ اسٹیٹ بینک بل ہم ان کا ڈیفیٹ کریں گے, ہم ان کے وہ سارے کالے قوانین, نیب کا قانون, پروسیکیوٹر جنرل کے لیے امینڈمنٹ لے آئے ہیں. آپ کو خبر دے دوں کہ جی پروسیکیوٹر جنرل نیب جو ہے وہ 3 سال اس کے لیے کافی نہیں ہے, اس کو 3 سال اور دے دو, پھر اس کے بعد اور دے دو. جو نہیں جس طرح اسٹیٹ بینک کے لیے کہ 5 سال کے لیے گورنر لگے, اس کے بعد 5 سال اس کو اور دے دو, وہ اپنی مرضی کے بورڈ آف ڈائریکٹر لے آئے, وہ اپنی مرضی کی تنخواہیں سیٹ کرے, اور پاکستان کے کسی ادارے کو اکاؤنٹیبل نہ ہو, پارلیمنٹ کو اکاؤنٹیبل نہ ہو. فریا آپ بہت ایک سینئر اینکر ہیں, statebank.gov.pk اس کی ویب سائٹ ہوتی تھی, اس حکومت نے اس کو کمپرومائز کر کے statebank.org بنا دیا ہے. یعنی وہ پاکستان کے کسی ادارے کے نیچے نہیں ہے. ایسے نہیں چلے گا. تو جہاں پاکستان کا مفاد ہے, جہاں پاکستان کی عوام کا مفاد ہے, پیپلز پارٹی کوشش کرے گی. تمام جماعت اسلامی کو ہم نے آن بورڈ لیا, فاٹا کو آن بورڈ لیا, اور ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل نواز کے دوستوں کو جہاں پاکستان کا مسئلہ ہے ہم کر لیں گے. اور رہی سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن کی, تو اگر ہم نے اسٹرینتھ آف پارلیمنٹ پہ نہیں اور ریوڑیوں کی طرح گیو اینڈ ٹیک سے دینا ہے, تو پھر بلاول صاحب کو بنا دیں نیشنل اسمبلی میں, شہباز شریف صاحب سٹیپ ڈاؤن کر جائیں, اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کی جگہ بڑے اچھے لائر ہیں, کسی اور کو بنا دیں. یہ جو آپ نے آخری بات بتائی ہے, یہ جو آپ نے آخری بات بتائی ہے, یہ بڑی اہم ہے کہ کیا طیارہ سازش کیس کے جج کا نام یاد ہے جس نے نواز شریف صاحب کو سزا دی تھی پھانسی کی؟ دیدار صاحب تھے. آپ ان کو آج سینیٹر اگر پیپلز پارٹی بنوا لے, اور ہم کہیں کہ جناب ان کو آپ لیڈر آف دی اپوزیشن بنائیں, ہاؤ وڈ پی ایم ایل اینڈ فرینڈز فیل؟ تو ان کو کسی چیز, اور ہم ان کو 5 دن کہتے رہے کہ آپ اپنا کینڈیڈیٹ چینج کر لیں پی ڈی ایم کے اندر. ہم ابھی بھی امید کرتے ہیں کہ اپنی سی کے بعد ہم اس کو ریزالو کر لیں گے. اگر ابھی بھی نیا کینڈیڈیٹ لے آئے تو تبدیل کر. اوکے رائٹ, ہمیں ایک بریک لینی ہے, اور یہ مل کر. اینڈ ویلکم بیک. پی ڈی ایم کی جانب سے پیپلز پارٹی اور ANP کو شو کاز نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. دونوں جماعتوں کو نوٹس بھجوانے کی منظوری اتحاد کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے دی. پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل شاہد خاقان عباسی نے شو کاز نوٹس چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور صدر ANP اسفن یار ولی کو بھجوائے ہیں. نوٹس میں حکومت کی اتحادی BAP سے ووٹ لینے پر وضاحت مانگی گئی ہے. کہا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور ANP کے اقدام سے اپوزیشن اتحاد اور تحریک کو نقصان پہنچا. ایسا اقدام کیوں کیا, وضاحت دی جائے. دونوں جماعتوں کو 7 روز میں وجوہات بیان کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. Welcome to you نہال ہاشمی صاحب. یہ جو تمام باتیں ہیں, اس سے اب یہ واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر آپ لوگوں سے یہ باتوں کے جواب نہیں مل رہے, اس لیے اب آپ کو شو کاز نوٹسز بھجوانے پڑ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریا دیکھیں, یہ تو سب سے پہلی بات ہے, یہ پی ڈی ایم کا استحقاق ہے. جو مقصد ہے پی ڈی ایم کا, جو اپوزیشن کا مقصد ہے, بلاول بھٹو صاحب نے خود اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا عمران خان سلیکٹڈ پرائم منسٹر, جس میں عمران خان صاحب نے تالی بھی بجائی تھی, اور اس کے بعد بارہا انہوں نے اسے سلیکٹڈ کہا اور بہت کچھ کہا, اور انہوں نے اس بات پہ اتفاق کیا. اور جب APC بلائی گئی
کہ اس جعلی حکومت، اس نااہل حکومت اور اس نکمی حکومت کے خلاف ایک عوامی ملک گیر تحریک چلائی جائے گی، ملک کے اندر اور ملک کے باہر، آئین اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے، پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر بھی، اور اس میں عوام کو بھی ہم شامل کریں گے، پارلیمنٹرین کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کو بھی شامل کریں گے۔ اسی لیے اگر صرف پارلیمانی جماعت کی بات ہوتی تو اس پی ڈی ایم میں صرف وہی پارٹیاں ہوتی جو پارلیمنٹ میں ریپرزینٹ کر رہی ہیں، مگر پی ڈی ایم میں ایسے بھی لوگ ہیں جو پارلیمنٹ میں ریپرزینٹ نہیں کر رہے، بہت ساری باوجود سلیکشن کی۔ آپ کے لیڈر ہی پارلیمنٹ میں نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان is not in the parliament۔ آپ کو جو میں بات کر رہا تھا، آپ نے پوری بات نہیں سنی۔ میں نے کہا وہ جماعتیں جو پارلیمنٹ میں ریپرزینٹ تو نہیں کر رہی مگر پاکستان کے عوام کی سیاسی جماعتیں ہیں، اس میں بات یہ نہیں ہوئی کہ آپ پارلیمنٹ میں ہے یا پارلیمنٹ میں نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اور عظیم مقصد، میں تو ایگری کر رہی ہوں، میں تو آپ کی اس بات سے ایگری کر رہی ہوں کہ ایسے ہی ہے، تبھی آپ نے مولانا فضل الرحمان کو ہیڈ بنایا۔ یہ بہت عظیم مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، تو چھوٹے چھوٹے فوائد کے لیے اور چھوٹے چھوٹے ایسے سوراخ نہیں کرنا چاہیے جس سے قوم، ہماری لڑائی اپنی ذات کے لیے نہیں، ہماری لڑائی ہے پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کی برتری کے لیے۔ یہی سے میرا سوال ہے کہ it's a democratic movement۔ ہاشمی صاحب سوال سن لیں پلیز، آپ بڑا اچھا جواب دیتے ہیں، but please listen to it۔ یہ ایک ڈیموکریٹک موومنٹ ہے، ڈیموکریسی کی بحالی کے لیے، اس میں آپ ڈکٹیٹوریل کیسے ہو سکتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی کرے گی یہ جماعت، ورنہ ہم شو کاز نوٹس دے دیں گے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہاں پہ کوئی ڈکٹیٹوریل نہیں ہے۔ 9 جماعتوں نے ایک بات کا فیصلہ کیا ہے اور وہ 9 جماعت کے پابند ہے، فضل الرحمان صاحب بھی اور شاہد خاقان عباسی بھی، پی ایم ایل این بھی، جے یو آئی بھی، پی ایم اور پیپلز پارٹی بھی، ہم سارے ایکول اسٹیٹس پہ، جتنی بھی اس میں جماعتیں ہیں سب کی ووٹ لیول ایک ہے، خواہ وہ پارلیمنٹ میں ہو خواہ وہ پارلیمنٹ میں نہ ہو۔ کچھ لوگ اسٹریٹ پاور روڈوں پہ زیادہ بہتر کرتے ہیں اور مؤثر کرتے ہیں، ہم سلیکٹیو نہیں ہو سکتے، تو اس میں کوئی ڈکٹیٹوریل۔ لیکن اگر ان تمام جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت کو اعتراض ہو تو وہ اعتراض آگے لا سکتے ہیں کہ ہمیں یہ اعتراض ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ غلط بات ہو رہی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ صرف ایک جماعت کی سن رہے ہیں، یہ جمہوری طریقے سے کوئی ہائی لائٹ کر سکتا ہے یا اس پہ بھی شو کاز نوٹس ہوگا؟ دیکھیں جی، یہ جو بھی باتیں کرنی ہے اور ان کا حق ہے کرنا چاہیے، اگر ان کو کوئی ریزرویشن ہے ان کے انٹرسٹ میں یا جمہوریت کے انٹرسٹ میں اور رول آف لا کے انٹرسٹ میں اگر نقصان پہنچ رہا ہے تو پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم موجود ہے، اس پلیٹ فارم میں بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے۔ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے باہر نہیں، اس کی ایک سینٹیٹی ہے، لوگوں نے بہت ساری مشکلات جھیلی ہیں اس پی ڈی ایم کے چکر میں، آج بھی پاکستانی عوام جو ہے وہ مشکلات جھیل رہی ہے اور اس لیے جھیل رہی ہے کہ یہ نااہل حکومت کو واپس بھیجنا ہے۔ ہماری ذاتی ایجنڈا اس میں نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کا ایجنڈا ہے، پارلیمنٹ کا ایجنڈا ہے، ڈیموکریسی کا ایجنڈا، رول آف لا کا ایجنڈا ہے، کانسٹیٹیوشن کا ایجنڈا ہے۔ اور پاکستان کے جب وسیع تر ایجنڈے پہ ہم بات کریں تو اپنی پارٹی کی 2 اینٹ کی مسجد نہیں بنانی چاہیے، چھوٹے چھوٹے سوراخ نہیں کرنا چاہیے چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے۔ اور میں سمجھتا ہوں بعض پارٹیاں چھوٹی چھوٹی سوراخیں کر رہی ہیں تاکہ اپوزیشن کی جو اتحاد ہے وہ کمزور پڑے۔ اس میں پیپلز پارٹی ہے؟ جی بالکل ہے، ان سوراخ کرنے والی جماعتوں میں پیپلز پارٹی بالکل ہے۔ پیپلز پارٹی سے اس کا جواب لے لیتے ہیں، بٹ آئی کم ٹو یو زرتاج گل صاحبہ، ہم شروع سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ اپوزیشن خطرناک حکومت کے لیے خود ان کی پرفارمنس نظر آ رہی ہے۔ ابھی پھر جس تبدیلی کی طرف ہم جا رہے ہیں آپ کی ٹیم کی، اس سے پھر یہ تاثر جانا ہے، کیونکہ یہ ایک ابھی آپ نے جو بات کی وہ فائنانس منسٹر کی، دس از ناٹ دا اونلی چینج، ہم آئندہ آنے والے دنوں میں پھر ٹیم چینج ہوتی دیکھیں گے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، ٹیم چینج کرنا آپ کا استحقاق ہے، مگر تاثر یہ جا رہا ہے کہ آپ کی پرفارمنس نہیں ٹھیک ہے، اس لیے بار بار ٹیم تبدیل کرنی پڑتی ہے۔ جی زرتاج گل صاحبہ۔ فریا، چونکہ میں کافی دیر سے خاموش ہے تو کائنڈلی پلیز مجھے تھوڑا ٹائم دیجیے گا۔ جو ہماری پرفارمنس ہے اس کا کمپیریزن تو پچھلے حکومتوں سے ہو سکتا ہے، اور پچھلے حکومتوں کے 31,000 ارب کا جو قرضہ تھا اور جو قرضوں کے اوپر سود چڑھا گئے تھے اور جو اس ڈرین اکانومی اور کولیپس اکانومی ہمیں دے گئے تھے، وہاں پہ جب ان کے مے فیئر کے فلیٹس بن گئے، وہاں پہ ان کے 1 ہائٹ پارک بن گئے، وہاں پہ ان کے ملیں بن گئی، پاکستان کا پی آئی اے ختم ہو رہا تھا، لیکن ان کے جو ہے وہ اپنی پرسنل جو ہے وہ ایئر لائن چل رہی تھی۔ پاکستان کی سٹیل مل کو یہ برباد کر گئے، لیکن ان کے جو اتفاق فاؤنڈری تھے وہ چل رہی تھی۔ پاکستان کے لوگ جو ہے وہ علاج کے لیے جو انہوں نے 35 سال حکومتیں کی، یہ اپنے دور حکومتوں میں ایک ڈھنگ کا ہاسپٹل نہ دے سکے، کیونکہ ان کا اپنا علاج تو لندن بیٹھ کے ہوتا ہے۔ تو ہمارا کمپیریزن تو آپ پچھلے حکومتوں سے کر سکتے ہیں اور ہم بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں، اور وہ کیبنٹ کے منسٹر چینج کرنا پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے۔ لیکن کیوں تبدیلی ہو رہی ہے بار بار؟ وجہ کیا ہے اس کی کہ وہ صحیح پرفارم نہیں کر سک رہے؟
میں اس کے اوپر وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ پرائم منسٹر کا پروگیٹ ہے, وہ جب جس کو چاہیں گے شفل کریں گے, ری شفل کریں گے, ایڈیشنل چارج دے دیں گے. لیکن میں ذرا پی ڈی ایم کے اوپر آتی ہوں. دیکھیے پی ڈی ایم سب سے پہلے سڑکوں پہ نکلی, سڑکوں کے اوپر ذلیل و رسوا ہوئی, ان کے لیے کوئی نہیں نکلا. پھر یہ لوگ کے کنٹینر پہ چڑھے, کنٹینر میں یہ ہوا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب مریم باجی کو لے کر گئے اور وہاں پہ برسی پہ ان سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے نعرے بھی لگوائے جیو بھٹو کے. اور آخر میں جب ان کی سینٹ کی الیکشن ہوئی تو وہاں پہ پوری پی ڈی ایم میں اور اسپیشلی پی ایم ایل این کو پنجاب کے علاوہ فیڈریشن کے پی کے سندھ بلوچستان سے ایک بھی سینیٹر نہ ملا. اب اگر پی ڈی ایم کی جماعت نام لے کے پی ایم ایل این نے اپنی عزت تھوڑی بہت شوکاز نوٹس دے کے پیپلز پارٹی اور این پی کو بچانی ہے تو ضرور بچائیں, مگر عزت اور سیاست بچتی نہیں ہے. ویسے تو دونوں ہی سلیکٹڈ ہیں, ایک جو ہے وہ پرچی کے ذریعے آ گیا ہے, دوسری جو ہے وہ فون کال کے ذریعے آ گئی ہے. لیکن پرچی والے نے جو فون کال والی باجی ہے اس نے ناک آؤٹ کر دیا. اب دونوں شوکاز نوٹس بھجوائیں یا جو مرضی کریں, لیکن اوریجنلی طور پر پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتوں میں مولانا فضل رحمان کا تو مستقبل ویسے بھی نہیں تھا, کیونکہ وہ تو ویسے بھی 2% کی بھی ان کی پاپولیرٹی اور ووٹ نہیں ہے. جو سٹیک ہولڈر تھوڑی بہت تھی اپوزیشن کی وہ تو پی ایم ایل این تھی. پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کر کے میں سمجھتی ہوں, میں ایک سیکنڈ فریا, میں یہ سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی نے بھی کوشش کی پیسے کی ضمیر و خرید و فروخت کر کے, کسی اور طریقے سے ان کی ویڈیوز بھی ریلیز ہوئی اور انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے جو ہے یہ ٹانکے لگائے جمہوریت کے اندر. جمہوریت تو یہ بڑا کرتے رہتے, لیکن ان کو ناکامی ہوئی. ہوا کیا کہ پرائم منسٹر ووٹ آف کانفیڈنس بھی لے کر آئے, ہمارا چیئرمین اور سینیٹر چیئرمین بھی بن گیا. اور آج گیلانی صاحب اگر ایوان میں کھڑے ہو کے اس سے سینٹ چیئرمین کے سامنے اپوزیشن لیڈر بن کے اور قانون کی بالادستی بات کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے. پیپلز پارٹی کو اور پی ڈی ایم کو ریئلائز ہونا چاہیے کہ آپ ایک الیکٹڈ ایماندار پرائم منسٹر عمران خان کو پانچا پکڑ کے سازش کر کے رات کے اندھیرے میں اور آپ پیسے کی ضمیر کی خرید و فروخت کر کے تو نہیں نکال سکتے. ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کا کردار ادا کریں, لیکن خوشی ہوئی کہ آج پی ڈی ایم کے آپس کی جو لڑائی تھی ان کے شکلیں دیکھنے والی تھی. اگر پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ کے اوپر بات ہو, قانون کی بالادستی کے اوپر بات ہو, قانون سازی میں کرنی چاہیے, عوام کے لیے کام کرنی چاہیے, پارلیمنٹ کا فلور تو آلریڈی فریہ حاضر ہے. رائٹ, پیپلز پارٹی کو جو شو کاز نوٹس ملا ہے زمان صاحب کچھ بتائیں, وہ بار بار پوچھ رہے ہیں, انہیں یہ پتا نہیں چل رہا کہ آپ نے ایسا اقدام کیوں کیا, وجہ کیا ہے کہ آپ نے پی ڈی ایم کا جو مین موقف تھا اس سے منحرف ہوئے. فریہ دیکھیے شو کاز نوٹس انہوں نے دیا ہے اور فضل الرحمان صاحب سے ظاہر ہے انہوں نے مشاورت کر کے دیا ہوگا. تو فضل الرحمان صاحب نے آپ کے ناظرین کے لیے ایک خبر شیئر کر دوں کہ کراچی کے بائی الیکشن میں جہاں نہال بھائی بھی بیٹھے ہیں, جی ڈی اے اور پی ٹی آئی کی سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے جے یو آئی ایف نے. یہ غالباً پی ڈی ایم کی جماعت ہے. تو کے پی کے میں عباس آفریدی کو کھڑا کر کے انہوں نے پی ٹی آئی کا اضافی سینیٹر کے پی کے سے بنوا دیا غالباً, اور فرت اللہ بابر جو پیپل پارٹی کے ہیں ان کو ہروا دیا. یہ انڈرسٹوڈ تھا, اس وائلیشن کو وائلیٹ کیا. اسی طرح پنجاب میں نے گزارش کی ہے کہ 5 پیارے سینیٹر بنوائے اور جو 22 ووٹ اضافی تھے جوائنٹ اپوزیشن پہ, جس پہ چوتھی جنرل سیٹ کنٹیسٹ کی جا سکتی تھی اور بہت سارے حکومتی لوگ جو ہیں وہ نالاں تھے اور ہم ایک سیٹ اور اپوزیشن کی سیٹ نکال سکتے تھے, وہ ہم نے ایک رات کی تاریکی میں وایا کاف لیگ ہم نے انڈر ہینڈ ڈیل کی. اس پہ بھی سوال اٹھتا ہے, شو کاز نہیں آیا بٹ اٹھے گا. بٹ میں پروٹیسٹ ضرور کرنا چاہوں گا, پولیٹیکل ورکر ہیں زرتاج, میں ان کا احترام کرتا ہوں, ہمارے لیڈر کو اس انداز میں مت ایڈریس کریں کہ وہ پرچی والے چیئرمین ہیں, کیونکہ ہم نے ایک سٹرگل کے ذریعے اور ایک پروسیس کے ذریعے, اللہ نہ کرے کہ آپ کے چیئرمین کی اس طریقے سے جمہوریت کے لیے شہادت ہو اور پھر ہم اس کے بعد یہ ڈیبیٹ کر رہے ہوں کہ آپ کا کون آ سکتا ہے. احسن اقبال صاحب نے بھی یہی کہا ہے. اب آپ مجھے انٹرپٹ نہ کریں. احسن اقبال جب میرے سامنے یہ بات کرے گا تو میں احسن اقبال سے بھی بات کروں گا, لیکن میں آپ سے یہ گزارش کروں گا احسن اقبال صاحب نے بھی سیم کہا اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ بچے ہیں بلاول, ان کو نہیں سیاست آتی, آپ ان کو کیا جواب دیں گے؟ احسن اقبال صاحب کو جو میں جواب دوں گا, ان کی سیاست جو ہے وہ اگر وہ بچے ہیں تو پھر ان کی ایک پارٹی میں بچی ہیں, وہ بچے سے ہی بات کرتی ہیں, وہ احسن اقبال سے بات نہیں کرتی, نہ وہ احسن اقبال کی بات سنتی ہیں. بٹ لیٹ می بی آن دا سبجیکٹ. آپ نے اکانومی کی بات کی, میں اکانومی پہ 2 باتیں 3 کرنا چاہوں گا فریہ. وہ جب اسد عمر صاحب آئے نا,
انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار لوٹ کے کھا گیا، برباد کر گیا. ہم اکانومی پہ آتے ہیں صاحب، ایک سوال کا جواب دے دیں. ہم اکانومی پہ بھی آتے ہیں کیونکہ دس از این امپورٹنٹ، اگر اجازت دے دیں کیونکہ پارٹی لیڈرشپ کی بات ہو رہی ہے اینڈ سب کے احترام کے ساتھ، لیکن کیا پیپلز پارٹی نے اب یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ شہباز شریف صاحب سے بات چیت ہوگی پی ایم ایل این میں، مریم نواز سے نہیں ہوگی؟ کیونکہ اسٹیٹمنٹ سے تو یہی لگ رہا ہے. نہیں دیکھیے، پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے اسٹریٹ سے اب ان فورمز پہ آ گئی ہے ایز پر دا اعلانیہ جہاں پہ پارلیمنٹری ٹولز استعمال ہونے ہیں. یہ تو ڈاکیومنٹڈ ہے اور نہال بھائی بھی میرے سے ایگری کریں گے کہ ستمبر 2020 کے اعلانیے میں یہ لکھا ہوا ہے. اب پارلیمنٹری ٹولز جو ہیں اس میں شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں. ہم نے 6 مہینے کمیٹیز نہیں لی. ہم نے حمزہ شہباز کے لیے پنجاب کی کمیٹی سے ریزائن کیا، علی حیدر گیلانی نے اور حسن مرتضیٰ نے. ہم نے پی ایس سی کی چیئرمین شپ کے لیے شہباز شریف صاحب سے سٹرگل کی. شہباز شریف صاحب پی ایم ایل نواز کے پریزیڈنٹ ہیں، ٹکٹ ہولڈر ہیں. ہم کسی پی ڈی ایم کی آؤٹ سائڈ جماعت سے بات نہیں کر رہے. تو جہاں تک پارلیمنٹری ٹولز ہیں، اور ہم نے سینٹ کا الیکشن لڑا جب سینٹ میں عدم اعتماد ہو رہا تھا، شہباز شریف صاحب ایکٹیو نہیں تھے، اور ہم بٹ یو ہیو ناؤ ڈیسائیڈڈ کہ ان سے بات ہونی چاہیے کیونکہ پی ڈی ایم میں ایکٹیو نہیں تھے شہباز شریف صاحب. سے بات نہیں، وہ پابند سلاسل تھے اور حمزہ شہباز صاحب بھی پابند سلاسل تھے. اور اب پنجاب میں جو بیٹل گراؤنڈ ہے اس میں وہ 10 سال چیف منسٹر رہے ہیں. ان کی ان روڈز ہیں پارلیمنٹری پارٹی کے ساتھ مل کر، جو انہوں نے ہمیں کراؤن پرنس دیے ہوئے ہیں پنجاب میں، جو گورننس کی جنہوں نے مثالیں قائم کر دی ہیں. تو ان کے خلاف ہم نے ان سے بات کر کے، اور ظاہر ہے یہ تو نہیں ہوگا کہ ہم ان سے بات کریں گے تو ہم کہیں گے کہ نہیں ہم ان سے بات نہیں کریں گے. ہم نے دونوں سے بات کرنی ہے. لیکن آن گراؤنڈ نہ مریم نواز صاحب پنجاب اسمبلی میں موجود ہیں، نہ میاں نواز شریف صاحب تو ملک میں موجود نہیں ہے. ہمارے پاس تو کوئی اور وجہ نہیں ہے. تو ان کے ذریعے یہ ہے کہ ہم کسی آؤٹ سائڈر، کسی نان شریف سے تو بات نہیں کر رہے. یا تو یہ کہیں نا کہ ہم کسی نان شریف سے بات کر رہے ہیں، کوئی پی ایم ایل چودھری نثار سے کر رہے ہیں جس کو یہ اون نہیں کرتے، یا کسی ایسی شخصیت سے کر رہے ہیں. تو ہم ان سے بات ضرور کریں گے، بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے. پی ڈی ایم سربراہی اجلاس میں تو یہی لوگ بیٹھیں گے، نواز شریف صاحب بیٹھیں گے، مریم صاحبہ بیٹھیں گی. بڑی اہم آپ نے کلیریفیکیشن دیا رضوان صاحب، ویری امپورٹنٹ کلیریفیکیشن. ٹھیک، ویری امپورٹنٹ کیشن. اس پہ پھر بات کرتے ہیں رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. کل پرائم منسٹر نے لائیو کالز لی لوگوں سے. لاسٹ ٹائم جب انہوں نے لائیو کالز لی تھی تو کچھ اعتراض ہوا تھا، لیکن کل بلا شبہ لوگوں کی کالز آ رہی تھیں اور اسی طریقے سے لی جائی تھی. یہ بات ہم کنفرم کر سکتے ہیں. لیکن شکایات بھی تھی لوگوں کو، خاص طور پہ ایک خاتون کی کال بہت زیادہ لوگوں نے اس کے اوپر بات کی. لیٹس فرسٹ واچ واٹ اٹ واز. خدارا آپ اپنا وعدہ پورا کریں اور مہنگائی کو کنٹرول کریں. اگر آپ یہ نہیں ہو سکتا تو پھر آپ جو ڈے فرسٹ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے، تو پھر آپ ہمیں گھبرانے کی اجازت دے دیں. آج ہم نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ وہ گھبرانے میں کس حد تک پہنچے ہیں، گھبرا رہے ہیں نہیں گھبرا رہے. ذرا دیکھیے لوگوں نے کیا کہا. دن پہ دن مہنگائی اوپر چلے جاتے ہیں، ہم غریب لوگوں کو بڑا پریشانی. بھائی اگر تمہارے میں اتنا دم نہیں ہے یا تم اتنا کام نہیں کر سکتے ہو تو کیوں حکومت کرتے ہو؟ عوام کے لیے مسائل دار مسائل بناتے جا رہے. ایشو یہ ہے کہ اگر آپ کے لوگوں میں روزگار آئے گا، لوگوں کے پاس پیسے ہوں گے لوگوں کے پاس، پھر 500 روپے کی چیز ہے یا 50 روپے کی چیز ہے، پھر آپ چیز چلتی رہے گی. میرے پاس 50 روپے نہیں ہے، میرے لیے مہنگائی ہے. میرے پاس 500 روپے ہے، میرے پاس مہنگائی نہیں ہے. پہلے انہی پیسوں میں بہت اچھا گزارا ہو جاتا تھا، اب یہی پیسے ہیں کہ قرض لے کر مہینہ گزارنا پڑتا ہے. لوگوں پر بھی نظر ڈالیں کہ جو پروفٹ منڈی سے ملتا ہے ان کو اس سے کبھی دگنا کر کے یہ لوگ پروفٹ لے رہے ہیں. ملوں کا جو کہتے ہیں سرکاری طور پہ دے رہے، وہ بھی اسی طرح لینوں میں لا کے، جب لینوں میں لا کے لینا ہے تو جہاں سے مرضی بندہ لے لے. پھر ایک بندہ مزدوری کرے، اپنی ملازمت پہ جائے یا کیا کرے. نہال ہاشمی صاحب، آپ لوگ کی پی ڈی ایم کی تو آپس کے معاملات طے ہوں یا نہ ہوں، لیکن عوام کے مسائل وہیں کے وہیں موجود ہے. نہال ہاشمی صاحب. فریا، میں پچھلے بار بھی آپ نے بڑا مختصر وقت دیا تھا، میں ذرا بات کرنا چاہوں گا. آپ خود انگلینڈ میں رہی ہیں، ابھی محترمہ زرتاج صاحبہ نے کہا کچھ بات ایون فیلڈ کے حوالے سے. تو آپ کو معلوم ہے کہ انگلینڈ میں کوئی آدمی جائیداد کوئی ناجائز پیسے سے خرید نہیں سکتا ہے، اور اس پہ باز پرس ہوتی ہے، اور ان کے جو ریونیو سسٹم ہے. if you'll allow me وہاں پر بہت سارا آف شور کے تھرو اور باہر سے پیسہ آ کے اس پہ اتنی سختی نہیں ہے. اپنے ملک میں نہیں کرنے دیتے. یہ ایک سسٹم ہے. دوسری بات تو اس محترمہ کو یہ بتائیں کہ ابھی پچھلے دنوں ملک ریاض صاحب کی 34 ارب کی ایک پراپرٹی تھی جو
اس کا انہوں نے ٹریس نہیں دے سکے تو ان کا وہ پھر آپ کو پتہ فائن ہو گیا اور وہ پیسے پاکستان واپس آئے. تو یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, وزارت میں ہیں, ایم این ایز الیکٹڈ ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس طرح سے کسی پہ الزام, نہ ہی پاکستان کے کسی کورٹ میں آج تک کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کے ایک پیسے کی کرپشن یا کک بیک لی, اور نہ ہی کہا کہ یہاں سے منی لانڈرنگ کی, کسی کورٹ نے نہیں کہا. تو اس طرح کی الزام لگا کہ اپنے ایپ کو نہ چھپائیں. اب میرے پاس خود یہاں پہ لکھا ہوا ہے, میں کل اس پہ ٹویٹ کیا تھا کہ چینی ہمارے وقت میں 53 کا تھا, 110 کا ہے, انڈے جو 84 کے تھے 170 کے ہیں, جو آٹا 35 کا تھا 70 کا ہے, جو کھانے کا تیل 40 کا تھا وہ 290 کا ہے, جو مرغی 158 کی تھی 450 کی ہے, اور بجلی کا کیا ہی کہنا, ہمارے وقت میں 10 سے 11 کا تھا, آج 24 کا ہے. اب ساری بات یہ ہے کہ وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وینزویلا کیا ہے. وینزویلا کے ریسورسز, اس کی آبادی, اس کے محل وقوع دیکھیں, اور پھر کہتے ہیں کہ جی الیکشن سے تو تبدیلی نہیں آتی. یہ کہاں آ کے بیٹھ گئی ہیں بیچارے لوگ, غیر سیاسی لوگ ہیں, سلیکٹڈ لوگ ہیں, ان کو تو آپ لوگ ڈسکس بھی نہ کیا کریں. انہوں نے پاکستان کو یہ 3 سالوں میں جہاں پہنچا دیا ہے, اللہ رحم کرے. اس لیے پی ڈی ایم کہہ رہی ہے, اس لیے میاں نواز شریف صاحب بار بار کہہ رہے ہیں ووٹ کو عزت دو. اگر ووٹ کی عزت سے یہ جیت کے آئے ہوتے تو شاید اتنا ان کا خطرناک کھیل نہ ہوتا. جس طرح سے انہوں نے خطرناک طریقے سے اسٹیٹ بینک کو بھی, اب کہیں اور بی بی نے کہا کہ ہم نے پی آئی اے کو بیٹھا ہے, نہیں آپ کے ساتھ بیٹھے غلام سرور صاحب, انہوں نے پائلٹوں کے بارے میں جو کچھ کہا, اس کے بعد یورپ کو بند کر دیا گیا. تو آپ کی معیشت, اور آپ نے کہا آپ لون کی بات کر رہے ہیں, تو ساری حکومتوں نے مل کے جتنا لون لیا اس کے قریب آپ نے لون لے لیا. ہم نے تو $31 بلین واپس بھی کیا تھا, آپ نے $1 واپس نہیں کیا. آپ نے کہیں پہ 1 روپیہ نہیں لگایا, نہ کوئی ہسپتال بنایا, نہ اسکول. وہ کہاں ہے 350 ڈیم جو کے پی میں آپ نے بنائے تھے, وہ کہاں پہ انویسٹمنٹ ہوئے جو آپ نے کہا تھا انسانوں پہ آپ انویسٹ کریں گے, لوگوں پہ, وہ کہاں ہے یونیورسٹی کالج. آج لاہور میں فاٹا کے بچے دیوار سے کھڑے ہو کے تعلیم کی بھیک مانگ رہے ہیں. آج لوگ یہاں بے روزگار گھوم رہے ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ نہیں معلوم کس نشے میں ہے, کون سی دولت ان کے کیا چیز ہے. یہ غیر سیاسی پارٹی ہے, اور یہ بول رہے ہم سے موازنہ نہ کرو اس حکومت کا. بھائی خدا را ہمارے ساتھ موازنہ پی ٹی آئی یا جو سلیکٹڈ گورنمنٹ اس سے نہ کریں. ہم سیاسی جماعت ہیں, ہم لوگوں کو جواب دیں. یہ لوگوں کو جواب دینی ہے, یہ لوگوں کو جواب دینی ہے, ہم لوگوں کو جواب دیں. جو مرضی سیاسی موقف لے جی ٹھیک, لیکن ہاشمی صاحب, یہ جو خاتون بیٹھی ہوئی ہیں, اور مجھے پتا ہے آپ خواتین کی بہت عزت کرتے ہیں, یہ الیکٹ کرائی ہوئی خاتون ہیں, سو ان کو تھوڑا سا اس کا رسپیکٹ ضرور دیں. میں تو گورنمنٹ کو سلیکٹڈ گورنمنٹ کہہ رہا ہوں, میں تو گورنمنٹ کو سلیکٹڈ گورنمنٹ کہہ رہا ہوں. یہ گورنمنٹ سلیکٹڈ ہے. یہ تو بلاول صاحب نے ان کے منہ پہ کہا اور انہوں نے تالیاں بھی بجا دی. بات ساری ان کا ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہم عوام کو جواب دیں, ہم عوام میں ہماری روٹس ہے. آج میاں صاحب ملک سے باہر ہے, پھر بھی 9 ضمنی میں سے 8 ہم جیت گئے. کر لیں گے, لیکن اب ذرا زرتاج گل صاحبہ کو جواب دینے دیجئے. زرتاج گل صاحبہ, آپ نے لوگوں کی بات سن لی. چلیں نہال ہاشمی صاحب تو اپوزیشن ہے, لیکن لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب ہم گھبرانا چاہتے ہیں. اکانومی پہ فریہ میں نے بھی 2-3 باتیں کرنی ہیں. آپ نے لوگوں سے رائے لی, اچھی بات ہے. دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان کی کوشش ہے اور ان کا ویژن ہے کہ وہ کسی طریقے سے عوام کو ریلیف پہنچائے. 208 ارب کا احساس پروگرام کیش دیا ہے, جس میں سب سے زیادہ سندھ کے لوگوں کو 33% جو ہے وہ 12,000 جو ہے وہ کیش دیا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا اور دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈائریکٹ جو ہے وہ ریلیف ہے. تھوڑا سا جو ذرا میں ان کو مہنگائی کی چیزیں بتا دو شاید یہ لوگ, کیونکہ یہ لوگ سلیکٹڈ ہے, یہ لوگ حلقوں میں جاتے نہیں. ہم الیکٹڈ ہیں, ہمیں پتہ ہے ہم اپنے حلقوں میں جاتے ہیں. 80 ہزار ووٹ لے کر آئے. ان کو تو تکلیف ہی یہی کہ ان سے کرسی چھین لی گئی ہے, عوام نے ان کو تیسرے دفعہ کا بنایا نہیں ہے. تو میں ذرا ان کو قیمتیں بتا دوں کہ 19 کموڈٹی کے اوپر, روزمرہ کی اشیاء کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے. یوٹیلیٹی سٹور کا جو ہے وہ 7.5 ارب کا سب سے بڑا پیکج دیا ہے. یہ لوگ اس کو 12 بلین کے خسارے میں یوٹیلیٹی سٹورز کو چھوڑ کے گئے تھے. ہم نے 10 ارب کے جو ہے وہ اس کی سیل کو 100 ارب پہ ہم لوگوں نے پہنچا دیا ہے. اور آپ اسی رمضان المبارک میں انشاءاللہ, اور ابھی مل بھی رہی ہے, 68 روپے کلو مل رہی ہے. گھی 170 روپے جو ہے وہ پیکٹ مل رہا ہے 1 کلو کا. اور آٹے کا تیلا جو پچھلے دفعہ 860 روپے جو ہے وہ 20 kg کا تھا, اس دفعہ 800 روپے مل رہا ہے, جو کہ مارکیٹ میں 1400 ہے, لیکن گورنمنٹ 68 روپے کی سبسڈی دے رہی ہے. ان کو پیپلز پارٹی جو ہے وہ 2.5 ارب کا خسارہ چھوڑ کے گئی تھی, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ.
ہمارے لیے پی ایم ایل این جو ہے وہ $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئی تھی جس کو ہم نے بیلنس کیا ہے, سرپلس کیا ہے. تو آپ اگر یہ فرما رہے ہیں کہ آپ یہ پرسنل اٹیک کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ میری ریسپیکٹ کرے کیونکہ میں خاتون الیکٹ ہو کے آئی ہوں, تو فریہ دیٹس ریلی نائس آف یو, مگر یہ آپ کو غلط فہمی ہے. شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ خواتین کی انسلٹ کرنے والا, تنظیم سازی کرنے والا مریم نواز کی گڈ بکس میں ہوتا ہے, اس کو پارٹی کا سب سے بڑا عہدہ دے دیا جاتا ہے. تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ہمیں پی ایم ایل این سے ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ یہ کسی خاتون کی عزت کریں گے, یا اپنی خواتین کی عزت نہیں کرتے تو دوسروں کی کیا عزت کریں گے. دینی چاہیے سویپنگ سٹیٹمنٹ کسی بھی جماعت. فریہ یہ بتائیے ذرا پاکستان کے کتنے گاؤں میں, کتنے یو سی میں, کتنے تھانوں میں یوٹیلیٹی سٹورز ہیں. یوٹیلیٹی سٹور ایک کاسمیٹک چیز ہے جو اربن سینٹرز میں ہے. دیٹس اٹ. پاکستان کی رورل آبادی کو